बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब के हलफ लेने पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर ना सिर्फ मुबारकबाद पेश की गई है बल्कि जो मुतालबा किया गया, पहला ही बड़ा मुतालबा और बड़ा इम्तिहान में डाल दिया है काजी फैज़ल साहब को, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे, आज मैंने आपको कहा था कि परवेज़ इलाही को किसी भी पंजाब के मुकदमे में गिरफ़्तार रखना ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है अदलिया के लिए। और अदलिया से जब ये रिमांड लेने जाएंगे, जब एंटी करप्शन पंजाब ने कल गिरफ़्तार किया, मैंने कहा था रिमांड लेने जाएंगे तो मजिस्ट्रेट की क्या मजाल के वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के होते हुए रिमांड दे दे। आज वही हुआ, उनको डिस्चार्ज किया गया और अब वापस चूँकि उनके मुचलके नहीं जमा हुए थे और जो दहशतगर्दी का मुकदमा था तो इस वजह से अडयाला जेल में ही उनको छोड़ना था। लेकिन उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दो ख़बरें हैं, क्या एक है कि दहशतगर्दी के मुकदमे में है और दूसरा ये है कि उसी पहले मुकदमे में ही उनको ले जाया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज जो इतवार के दिन उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और टिक टॉकर हैं जिनको आज गिरफ़्तार किया गया है पेशावर से, और मारूफ टिक टॉकर हैं जिनको पेशावर के मुकदमे में इमरान खान उर्फ चीता, उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। सानिया 9 मई के मुकदमात में उनको गिरफ़्तार किया गया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ख़ातून वकील को जो दुबई जा रही थी और उनको एयरपोर्ट पर रोका गया था और उनको बताया गया कि जुडिशल कम्प्लेक्स में जो 18 को मुकदमा हुआ था, 18 मार्च के मुकदमे में कल 16 सितंबर को उनको गिरफ़्तार किया गया और वो भी बैरून मुल्क जाते हुए उनको रोका गया और वहाँ से गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ातून वकील को। और यहाँ जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन और टिक टॉकर को गिरफ़्तार किया गया है, जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है, चूँकि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से अदालत ने फिर हुक्म जारी किया कि आप इनको कल दहशतगर्दी की अदालत में, आज जो ड्यूटी जज थे उन्होंने एक दिन का ये दिया है रिमांड। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलज़िम ने गुलैल के ज़रिए पुलिस और सरकारी इमारतों पर पथराव किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। गुलैल का इल्ज़ाम है कि गुलैल के ज़रिए पुलिस और सरकारी इमारतों पर पथराव किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल वीडियो में निशानदेही के बाद उसे गिरफ़्तार किया गया। मुलज़मान के ख़िलाफ़ थाना खान राज़िक शहीद में मुकदमा दर्ज है और उसमें जो ये कहा गया कि इनको जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि वो इस मामले को आइन और कानून के मुताबिक देखें और कल दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करें और वो अदालत डिसाइड करेगी। क्योंकि इसमें अगर तो शनाख्त परेड होनी है तो शनाख्त परेड में फिर इनका लिया जाएगा, जुडिशल रिमांड पे इनको भेजा जाएगा, वहाँ पर शनाख्त परेड होगी, वो हफ्ते 10 दिन का प्रोसेस होगा, शनाख्त हो जाएगी, फिर जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और ये सिलसिला फिर चलता रहेगा। बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पैनल में शामिल कर लिया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बैरिस्टर सैफ़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती केसेस में कानूनी मुआवनत के लिए हायर किया है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को इन दिनों अदालतों में केसेस का सामना है, तो अपनी टीम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। और डॉक्टर सैफ़ को, बैरिस्टर डॉक्टर सैफ़ को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हायर किया है, वो पहले MQM के भी वकील भी रहे हैं और उनके साथ उनका एक तल्लुक़ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोफेशनल उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं बतौर वकील, उसके लिए उनको हायर किया है और उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब देखते हैं कि किन केसेस, कौन से केसेस हैं जिनकी ज़िम्मेदारी उनको देती है। दूसरी जानिब आज जब काजी फैज़ल साहब ने हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद एक बात तो मैं सोचता हूँ कि जब काजी फैज़ल साहब की अहलिया मोहतरमा साथ खड़ी थी तो उसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए और ये खुश आइंद बातें हैं। लेकिन आप इसी पाकिस्तानी मीडिया का जो आज ये कह रहे हैं औरत की बालादस्ती या एहतराम का रिश्ता और इन सारी चीज़ों को गिनवा रहे हैं,
اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم کا جب حلف لیتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی وائف بشرا بی بی کو ساتھ کھڑا کر لیں حلف کے وقت، تو اس وقت کتنے الزامات لگیں گے؟ کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ اس کے اوپر جادو ٹونے کے بھی الزامات لگا دیے جائیں گے اور ان کی کردار کشی کی جائے گی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو معیار ہے، جو عمران خان کے ساتھ جو چیز جڑی ہے وہ ساری خراب ہے، اس کی کوئی، وہ عورت ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ اگر بیٹی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ بیٹا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہی بدقسمتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ملک کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک ٹویٹ کیا اپنے آفیشیل جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ نیو ایرا آف دی جسٹس، تو اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی تصویر سے یہ شیئر کیا گیا تھا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، کیوں ڈیلیٹ کرنا پڑا، کس نے ان کو کہا ڈیلیٹ کریں، وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ ہاں، مریم نواز نے کہا جی کہ آج سے آپ کو آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی نظر آئے گی۔ ان کو لگتا یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کیس کی طرح اب ان کے والد کو بھی، اور یہ جو نیب کی ترامیم کالعدم ہوئی ہیں، تو یہ دوبارہ نیب ترامیم بحال ہو جائیں گی اور ان کو شاید کوئی ریلیف مل جائے گا۔ اس وجہ سے وہ بہت پر امید ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے۔ ایک ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک آج جب تقریب تھی ایوان صدر میں، تو ایک سینئر جج کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جج صاحب نے اس رپورٹر کو بتایا کہ یہ جو جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یا جس طرح کی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے خدشات کا، انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک ہفتے میں بڑی پازیٹیو چینج آئی ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب میں، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب بڑے بڑوں کو غلط ثابت کر دیں گے، ایسے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے ایسی بات ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قاضی فیض عیسیٰ کو ملک کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیف جسٹس انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کی امید کا اظہار کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ نو منتخب چیف جسٹس آئین اور قانون کے اصولوں کے تحت انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے۔ ایک آزاد اور خوشحال معاشرے کی بنیاد پر ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم ہوتی ہے۔ جن معاشروں کے لوگوں کو عدل اور انصاف میسر نہ ہو، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف قانون کی پاسداری کرنے والی جماعت ہے، جس کا نظریہ قانون کی بالادستی اور عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 27 سالہ سیاسی جدوجہد میں ہر قدم پر قوم کو آئین اور قانون کی پاسداری کی تلقین کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ملک کے نظام عدل سے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مؤثر اقدامات کی متقاضی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں بالخصوص جیلوں میں قید خواتین کے آئینی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی اولین ترجیح ہوگی۔ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے لواحقین بھی حصول انصاف کی اس آس میں چیف جسٹس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آئین کے تقدس اور قانون کی حرمت کے لیے قوم کی امیدوں کا مرکز و محور صرف عدلیہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی خاطر نو منتخب چیف جسٹس کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی دلاتی ہے۔ چونکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، یہ ایک بڑی پریشانی پیدا کر رہا ہے اس طبقے کو جو پہلے دن سے ہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو دوبارہ لڑوانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ عمران خان نے بہت اچھا کیا تھا جب ان کی حکومت گئی اور انہوں نے کہا، ابھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ان کے خلاف ریفرنس کا، وہ سارا اس وقت کے لوگوں نے کیا اور اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم بھی کریں، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس غلط فائل ہوا تھا۔ لاہور کی ضلع کچہری میں آج پیش کیا گیا لاہور میں ماسٹر پلان کے نام پر 1 ارب سے زائد کرپشن کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب آپ خالی صفوں پہ لکھ دیں کرپشن کا، تو آپ اس پر تو نہیں نا کیسز بنا سکتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے جتنے مقدمات بنائے وہ مختلف ججز نے ڈسچارج کیا، چونکہ اس مقدمے کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے۔ جیسے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے، پورے ایف آئی آر پڑھ لیں، اس میں سیکشن 5 اور 9 کے مطابق کنٹینٹ آف اپلیکیشن ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے سیکریٹ ایکٹ لگ گیا سائفر کرائم میں؟ وہ تو جب بڑی عدالت میں جائے گا وہ اڑ جائے گا۔ اسی طرح سے جب پرویز الہی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا مختلف مقدمات میں اٹھایا جاتا ہے، ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا کلیئر تھا،
اگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھا جاتا تو ضمانت پر رہا کر سکتے تھے. انہوں نے ڈسچارج کیا، مطلب مقدمے میں کوئی بات ہی نہیں تھی جو پروسیکیوٹر یا اینٹی کرپشن عدالت کو بتا سکے. ضلع کچہری میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں کیس سے ڈسچارج کر دیا. تاہم انہیں دہشت گردی کے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. یہ 18 مارچ والا جس میں ضمانت ہو چکی ہے اور صرف مچلکے جمع کروانے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر چکے ہیں کہ جی ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور مقدمات کی تفصیلات دی جائیں. جوڈیشل مجسٹریٹ ریان الحسن نے پرویز الہی کی ریمانڈ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا. پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار نے بتایا کہ پرویز الہی کی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ڈسچارج کیا گیا. پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے وکیل رانا انتظار نے بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے کسی مقدمے میں راولپنڈی پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے. اینٹی کرپشن حکام نے پرویز الہی کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا. ضلع کچہری کو پولیس کی بھاری نفری لگا کے اور بھاری سیکیورٹی لگا کے آج سیل کیا گیا. پولیس نے کورٹ رپورٹرز کو بھی کمرہ عدالت میں جانے تک روک دیا. 3 ایس پی سمیت 500 پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی. جوڈیشل مجسٹریٹ ریان الحسن نے اینٹی کرپشن کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی. پرویز الہی کی جانب سے صدر لاہور بار رانا انتظار حسین پیش ہوئے اور انہوں نے آرگومنٹس کیے. دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انکوائری سے قبل ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. کل ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. اب اس گرفتاری سے اور تو کچھ نہیں ہوا، 24 گھنٹوں میں واپس اڈیالہ چھوڑ کے آ گئے. لیکن جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے سہیل ظفر چٹھا، جو خاص آدمی ہے اور جس نے پاکستان تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا، وہ اب پہلے باقیوں کے خلاف توہین عدالت ہو رہی تھی، اب سہیل ظفر چٹھا کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف بھی درخواست کل جا رہی ہے. تو گرفتاری کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہو بیٹھے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو آج صبح ایک ویلاگ میں بتایا تھا، منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے، توہین عدالت میں اب معافی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے. انہوں نے عدالت سے مقدمہ ڈسچارج کرنے کی استدعا کرتے ہوئے مزید کہا کہ پرویز الہی کی گرفتاری بدنیتی پر مبنی ہے اور ان کے خلاف انکوائری نہیں کی گئی اور انکوائری میں کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا. اینٹی کرپشن ڈائریکٹ ایف آئی آر کیسے درج کر سکتا ہے؟ رانا انتظار نے کہا کہ اینٹی کرپشن حکام نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ مانگا ہے، ہم ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہیں. اور دلائل مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ ریان الحسن نے فیصلہ محفوظ جو تھا وہ سنا دیا اور ان کو ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا. اب جو پاکستان تحریک انصاف ایک تو توہین عدالت کی ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف کل ہی درخواست دائر کر چکی ہے. کل جو آنے والا ہے سوموار، کل سب کے خلاف اسٹیٹ ورسز آئی جی اسلام آباد، اسٹیٹ ورسز سی پی او راولپنڈی، اسٹیٹ ورسز ڈی پی او اٹک، اسٹیٹ ورسز سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل، اسٹیٹ ورسز چیف کمشنر اسلام آباد، اسٹیٹ ورسز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، اسٹیٹ ورسز ڈی آئی جی آپریشنز لاہور. یہ ساری کل لگ گئی ہیں، پوری لسٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. یہ توہین عدالت کی درخواستیں کل مرزا وقاص روف کے پاس لگ گئی ہیں. دوسرا جو پرویز الہی کی درخواست تھی، جو مین درخواست تھی گرفتاری سے رکوانے کی، اس میں جو درخواست دائر کی گئی پرویز الہی کے وکلاء کی جانب سے کہ پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ بلایا جائے اور یہاں سے رہا کیا جائے اور اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروایا جائے، چونکہ اب وہ پنجاب کی جورسڈکشن میں آ گئے. وہ بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اور ڈی جی اینٹی کرپشن وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھے ہیں. اب تک کی خبر یہ ہے کہ ان کو وہی پرانے مقدمے میں دوبارہ اڈیالہ جیل، راولپنڈی پولیس اڈیالہ جیل لے کے گئی ہے، جس میں ابھی مچلکے جمع نہیں ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے ابھی آفیشلی رہائی نہیں ہوئی تھی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.